खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में जा रहे हैं जो मुकाशवा की किताब पढ़ने वालों को अक्सर सोचने पर मजबूर करता है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ वो 1,44,000 अफराद जिनका खास जिक्र किया गया है, क्या सिर्फ वही बर्रा की दुल्हन है? जी, ये वाकई एक दिलचस्प और आप कह सकती हैं कि काफ़ी परत दर परत सवाल है, क्योंकि बाइबल खुद इस पर ना मुख्तलिफ ज़ाविये पेश करती नज़र आती है। तो आज हम मुकाशफा, पौलुस के खतूत, इब्रानियों और कुछ तशरीही मवाद को सामने रखते हुए दो अहम नज़रियात का जायज़ा लेंगी जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि उन दलाइल को समझा जाए जो हर नुक्ता नज़र के हामी पेश करते हैं, ताकि सुनने वाले खुद बेहतर तौर पर आप कह लें कि नतीजा अख्ज़ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नज़रिया वो ये कहता है कि हाँ, बिल्कुल वही 1,44,000 अफराद जो मुकाशफा 14 में इंसानों में से पहले फल कहलाए गए, सिर्फ वही मसीह की दुल्हन है। एक फरिश्ता है जो यूहन्ना को कहता है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और फिर वो उसे क्या दिखाता है? मुकद्दस शहर नया यरूशलेम जो आसमान से उतर रहा है। और देखें, मुकाशफा में शहर अक्सर लोगों की एक मुनज़्ज़म जमात की अलामत होते हैं, इसलिए यहाँ शहर को दुल्हन से तशबीह दी गई है। अब जो नए यरूशलेम की तफसील बयान की गई है ना, वो इस नज़रिए के लिए बहुत अहम है। मुकाशफा 21 आयात 12 से 14 बताती हैं कि शहर के 12 दरवाजों पर इसराइल के 12 कबीलों के नाम हैं और इसकी 12 बुनियादों पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम हैं। अच्छा, और यहीं पर मुकाशफा 7 का हवाला बहुत अहम हो जाता है ना? वहाँ आयात 4 से 8 तक बिल्कुल साफ लिखा है कि जिन पर मोहर लगी वो इसराइल के हर कबीले से 12,000 थे, कुल मिलाकर 1,44,000। तो इस नजरिए के मुताबिक ये तो एक बिल्कुल सीधी लकीर बनती है। दुल्हन यानी नया यरूशलेम, जी वो 12 कबीलों की अलामत, जी हाँ, 12 कबीले। और वो 144,000 मोहरशुदा अफराद से जुड़ जाता है। जी बिल्कुल। और मुकाशफा 14 में 144,000 की कुछ खास सिफात भी बयान करता है, जिनसे इनकी इनफरादियत, उनका खास होना जाहिर होता है। कहा गया है कि ये ज़मीन से खरीदे गए हैं, औरतों के साथ नापाक नहीं हुए, यानी पाक दामन या कमारे हैं। ये हर जगह बर्रे के पीछे चलते हैं, खुदा और बर्रा के लिए पहले फल हैं। उनके मुंह में झूठ नहीं और ये बेऐब हैं। और एक खास बात ये कि सिर्फ यही वो ग्रोह है जो तख्त के सामने वो नया गीत सीख सकता है। और मुकाशफा 19 में भी एक हवाला है जो इस नज़रिए को सपोर्ट करता है, कह लें। आयात 7 और 8 कहती हैं कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ महीन कितानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। तो दलील ये दी जाती है कि चूंकि 144,000 ही बेऐब कहलाए गए हैं, तो सिर्फ वही इस पाकीज़ा लिबास को पहनने और दुल्हन बनने के म्यार पर पूरा उतरते हैं। बिल्कुल। यहाँ फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतना मखसूस ग्रोह है, तो फिर बाकी लातादाद ईमानदारों का क्या बनेगा? खास तौर पर शहीदों का क्या मकाम होगा? तो इस पहले नजरिए का जवाब ये है कि वो दुल्हन नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। मुकाशफा 19:9 कहता है, मुबारक है वो जो बुर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं, यानी वो शरीक तो हैं लेकिन दुल्हन के तौर पर नहीं। अच्छा, एक दिलचस्प मिसाल भी दी जाती है काना गलील की शादी की, यूहन्ना बाब 2 से, जहां बेहतरीन में आखिर में पेश की गई थी। तो कहा जाता है कि इसी तरह 1,44,000 खुदा का आखिरी ज़माने का ख़ास तोहफ़ा या एक मखसूस ग्रोह हैं, जिन्हें बड़ी मुसीबत से गुजरने के लिए रूहुल कुदस की खास बात की बारिश यानी गैर मामूली क़ुव्वत अता की जाएगी। तो खुलासा ये कि इस पहले नज़रिए का कलीदी नुक्ता मुकाशफा की किताब में 1,44,000 के जिक्र की खुसूसियत और नया यरूशलेम की अलामती तफसीलात को अहमियत देना है। ये एक इंतहाई मखसूस और मुनफरिद गुरोह की तस्वीर पेश करता है। ठीक है, ये एक बहुत वाज़िया और सहीफ़ों पर मबनी तशरीह है। लेकिन अब ज़रा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। एक दूसरा नजरिया भी तो है जो कहता है कि नहीं, दुल्हन सिर्फ 1,44,000 तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक वसीतर ग्रोह है। जी बिल्कुल।
یہ دوسرا نظریہ دلہن کی شناخت کو تمام زمانوں کے ان تمام وفادار ایمانداروں تک پھیلاتا ہے جنہوں نے مسیح کی گواہی کے خاطر اپنی جانیں دیں، اور اس کی بنیاد بھی کئی صحیفوں پر ہے۔ عبرانیوں باب 11 ایک بہت اہم حوالہ ہے۔ آیات 13 سے 16 پرانے عہد نامے کے ایمان کے ہیروز کا ذکر کرتی ہیں جو ایمان میں مرے، اگرچہ انہوں نے وعدے پورے ہوتے نہ دیکھے، مگر دور سے دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ وہ زمین پر پردیسی ہیں۔ وہ ایک بہتر آسمانی وطن کے مشتاق تھے، اور آیت 16 کہتی ہے کہ خدا نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ہے۔ یہ شہر نیا یروشلم یعنی دلہن سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی باب کے آخر میں آیات 35 سے 40 تک ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان کی خاطر شدید ظلم سہے اور مارے گئے تاکہ بہتر قیامت حاصل کریں۔ آیت 40 تو خاص طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے واسطے پہلے ہی سے کوئی بہتر چیز ٹھہرائی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کاملیت کو نہ پہنچے۔ یہ آیت تو لگتا ہے پرانے اور نئے عہد نامے کے ایمان والوں کے درمیان ایک لازمی تعلق کی طرف اشارہ کر رہی ہے، گویا سب مل کر ہی کامل ہوں گے۔ بالکل، اور اس نظریے میں دلہن کو مسیح کے بدن یعنی کلیسیا سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ افسیوں 5 آیات 30 سے 32 میں پولس کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ یہ بھید تو بڑا ہے، مگر میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، اور کلیسیا ظاہر ہے صرف 144,000 یہودی مردوں پر تو مشتمل نہیں ہے، یہ تو عالمگیر ہے۔ اور رہی بات نئے یروشلم کے 12 قبیلوں والے نقشے کی، تو یاد کرے اعمال 7:3 میں استفن نے بیابان میں اسرائیلی جماعت کو ہی کلیسیا کہا تھا، یعنی 12 قبیلوں کی اصل روحانی تعبیر کلیسیا میں پوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کلیسیا ہی دلہن ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو کلیسیا کا حصہ ہے وہ دلہن ہے؟ ہمارے زیر مطالعہ جو تشریحی متن ہے اس میں تو یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ اس دوسرے نظریے کے مطابق بھی دلہن صرف شہید گواہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں شہید گواہ؟ جی، اس تشریح کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں اس قدر پاکیزگی اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ گویا وہ مقدس ترین مقام یعنی ہیکل کا اندرونی ترین حصہ، جسے کوریائی متن میں جی سونگسو کہا گیا ہے، گویا وہ وہاں خدا کی حضوری میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لفظی طور پر خدا کو دیکھتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی انہیں اس لائق بناتی ہے کہ وہ 1000 سالہ بادشاہی میں نئے یروشلم میں داخل ہوں۔ مکاشفہ 11:1 میں جو مقدس مذبح اور عبادت کرنے والوں کو ناپنے کا حکم ہے، شاید وہ اسی گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دیکھیں مکاشفہ 6 آیات 9 سے 11 بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہیں۔ وہاں قربان گاہ کے نیچے شہیدوں کی روحیں ہیں جو پکار رہی ہیں، انہیں سفید جامے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر اور انتظار کریں، صحیح، جب تک ان کے باقی ہم خدمت بھائیوں کی تعداد پوری نہ ہو جائے جو انہی کی طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ دلہن یعنی شہیدوں کا مکمل گروہ 1,44,000 کے خاص منظر عام پر آنے سے پہلے ہی بن رہی تھی اور اس کی تکمیل کا انتظار تھا۔ پولس رسول کی باتیں بھی یہاں غور طلب ہیں۔ دوسرے کورنتھیوں کی 11:2 میں وہ کورنث کی کلیسیا سے کہتے ہیں، کیونکہ مجھے تمہاری بابت خدائی غیرت ہے، اس لیے کہ میں نے ایک ہی شوہر یعنی مسیح کے ساتھ تمہاری نسبت کر دی ہے، تاکہ تمہیں پاک دامن کنواری کے مانند اس کے پاس حاضر کروں۔ یہاں نسبت کر دی کے لیے جو یونانی لفظ ہارموزو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب منگنی کرنا یا جوڑنا ہے۔ تو اگر دلہن صرف مستقبل کے 144,000 ہی ہیں، تو کیا پولس ان عام کرنتی ایمانداروں کو ایک ایسی امید دلا رہے تھے جو ان کے لیے تھی ہی نہیں؟ یہ تو ایک بڑا سوال ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ممکن ہے پولس اپنے زمانے کو آخری زمانہ سمجھ رہے ہوں، جیسا کہ انہوں نے پہلے کرنتھیوں 10:11 میں اشارہ دیا ہے۔ شاید وہ امید رکھتے تھے کہ مسیح جلد آ جائیں گے اور دلہن اسی دور میں تیار ہو جائے گی، لیکن قطع نظر اس کے کہ پولس 144,000 کے مخصوص گروہ سے واقف تھے یا نہیں، صحیفے کی سچائی تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ سوچنا مشکل ہے کہ اگر کورنتھس کے ایمانداروں کے لیے دلہن بننے کا کوئی امکان ہی نہ تھا، تو خدا پولس کو ہرمزو جیسا لفظ استعمال کرنے کی تحریک دیتا جو اتنی گہری نسبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ واقعی پیچیدہ متن ہے، اور ایمانداری کی بات ہے کہ صدیوں سے علماء ان آیات کے معنی پر غور کرتے رہے ہیں۔
اچھا، اور اس دوسرے نظریے کے مطابق 14,144,000 کی جو خاص طاقت یا اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کا کیا جواز بنتا ہے پھر؟ دیکھیے، اس نظریے کے مطابق ان کی طاقت ان کی ذاتی بڑائی نہیں ہوگی، بلکہ ان میں کام کرنے والے روح القدس کی خاص بات کی بارش کی قوت ہوگی، جیسا اعمال 1.8 میں وعدہ ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یعنی جلال ان افراد کا نہیں بلکہ خدا کا ہے جو ان کے ذریعے کام کرے گا۔ لہٰذا اس دوسرے نظریے کا مرکزی خیال انصاف، محبت اور پوری کلیسیا کی تاریخ میں شہادت کی وسیع تر اہمیت پر مبنی ہے۔ بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یکساں طور پر مسیح سے محبت کی اور ایمان کی خاطر جان دی، ان میں سے صرف ایک آخری مخصوص گروہ کو دلہن کا درجہ ملے اور باقیوں کو نہیں؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ایسا خدا کے کردار سے میل نہیں کھاتا۔ ہاں، یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم جس تشریحی متن کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کا مصنف واضح طور پر اسی دوسرے زیادہ وسیع نظریے کی حمایت کرتا ہے، اگرچہ ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں نظریات کو غیر جانبداری سے پیش کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم نے دو بالکل مختلف تصویریں دیکھی ہیں، ایک بہت محسوس چنیدہ گروہ کی اور دوسری پوری تاریخ پر محیط وفادار شہیدوں کی۔ دونوں اپنی دلیل بائبل سے ہی لاتی ہیں، لیکن مختلف حصوں پر زور دیتی ہیں۔ بالکل۔ پہلا نظریہ مکاشفہ میں 144,000 کے ذکر کی انفرادیت، ان کی بیان کردہ صفات اور نئے یروشلم کی علامتی تفصیلات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس کی بنیاد صحیفے کی زیادہ لفظی یا کہہ لیں کہ مخصوص تشریح پر ہے۔ جبکہ دوسرا نظریہ زیادہ وسیع تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ عبرانیوں میں ایمان کے گواہوں، پولس کی کلیسیا کے لیے غیرت، مسیح کے بدن کے تصور اور انصاف و محبت کے وسیع تر الہی اصولوں کو بنیاد بناتا ہے۔ یہ ایک زیادہ شمولیت پر مبنی تشریح ہے۔ جی، یہاں جو بات دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ بحث ہمیں دکھاتی ہے کہ بائبل کی پیشن گوئیوں اور علامتی زبان کی تشریح کرنا کتنا نازک کام ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح نیک نیت اور مخلص ایماندار کلام کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہوئے بھی مختلف نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے میرے خیال میں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے ایک بہت ہی گہرے اور اکثر بحث کیے جانے والے سوال کا جائزہ لیا۔ کیا صرف 144,000 ہی مسیح کی دلہن ہیں؟ ہم نے دونوں طرف کے دلائل اور ان کی صحیفائی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور یہ واضح ہے کہ اس کا کوئی ایک سادہ سا جواب نہیں ہے جو شاید سب کو مطمئن کر دے۔ یہ موضوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور صحیفے کی تفہیم میں اکثر ایسی گہرائیاں اور پرتیں ہوتی ہیں جنہیں مکمل طور پر گرفت میں لانا شاید ممکن نہ ہو۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ دوسرا وسیعتر نظریہ قبول کریں کہ دلہن میں تمام زمانوں کے شہید گواہ شامل ہیں، تو پھر عبرانیوں 11 میں مذکور پرانے عہد نامے کے انعظیم ایمان کے ہیروز کا کیا مقام ہے؟ وہ تو مسیح کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے گزر گئے۔ لیکن عبرانیوں 11:40 کہتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے بھی کچھ بہتر ٹھہرایا تھا تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ ہوں۔ کیا وہ بھی کسی طرح مسیح کی اس دلہن یعنی نئے یروشلم کا حصہ شمار ہو سکتے ہیں؟ اس پر مزید سوچ وچار کی گنجائش یقیناً موجود ہے۔